मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सही मुस्लिम में हदीस आती है, और यहूदी आए, एक वफद आया यहूदियों का आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उन्होंने आके सवाल किए कुछ। उनमें एक सवाल था, फमन अव्वलुन्नास इजाज़तन। यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इम्तिहान ले रहे हैं माज़अल्लाह, और आके पूछते हैं कि उस यहूदी ने पूछा कि ये बताएं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की इजाज़त सबसे पहले किन लोगों को मिलेगी? जन्नत में दाखिले की इजाज़त सबसे पहले किसको मिलेगी? काला फ़ुक़राउल मुहाजिरीन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिजरत करने वालों में फ़कीरों को, गरीबों को, मिस्कीनों को। फिर एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदख़ुलु फ़ुक़राउल मुस्लिमीन अल जन्नह क़ब्ल अग़नियाइहिम बिख़म्सिमियति आमिन व हुवा मिक़दारु निस्फ़ि यौम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में मेरी उम्मत के मुसलमानों में से जो फ़ुक़रा और गरीब लोग होंगे, मिस्कीन लोग होंगे, वो अमीरों और कबीरों से 500 साल पहले उनको दाखिल किया जाएगा। इतना कबल दाखिल किया जाएगा कि 500 साल गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों और फ़क्र और फाका ज़दों को 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और फरमाया ये क़यामत के एक हिसाब के मुताबिक 1000 साल का दिन होगा क़यामत का, और दूसरे मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50,000 साल का होगा। जहाँ 1000 साल का अदद बयान की, अलग तफसीलात हैं, इनकी तशरीहात हैं। फरमाया गोया आधा दिन पहले, आप समझें सुबह से लेकर शाम तक क़यामत का दिन है, तो फरमाया बाद दोपहर, आधा दिन पहले दोपहर के वक्त, इतना कबल फ़ुक़रा, मसाकीन, गरीबों को जन्नत में पहले दाखिल कर दिया जाएगा, जबकि सखी, अमीर और कबीर लोग शाम के वक्त जाके हिसाब व किताब से फारिग होकर जाएंगे। इनको हिसाब व किताब से बरी कर दिया जाएगा, गरीबों, मिस्कीनों, मुस्तदअफीन को, और उमरा को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वो देर से जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक और मुकाम पर भी फरमाया, ये हदीस भी सही मुस्लिम में आई है, ये हदीस जो अभी मैंने बयान की कि 500 साल कबल या निस्फ यौम क़यामत कबल, आधा दिन पहले फ़ुक़रा और मसाकीन और गुरबा जन्नत में अमीरों से पहले जाएंगे। ये हदीस सही है। इमाम नसाई ने रिवायत किया सियासित्ता की, इनकी सुनन में। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया इस हदीस को अपनी जामे में और सही कहा। इब्न माजा ने रिवायत किया सुनन में, इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, और ये हदीस सनद सही के साथ रिवायत हुई। और इमाम तिरमिज़ी ने बाब बनाया किताब ज़ुहद में, बाब मा जाअ अन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यदख़ुलून अल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइहिम। और इमाम इब्न माजा ने किताब ज़ुहद में बाब बनाया, बाब मंज़िलतिल फ़ुक़रा, गरीबों और फ़कीरों की कद्र मंज़िलत के बाब। इसी तरह हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अल हुबुल्ली ये अपने तरीक़ से रिवायत करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी मरवी हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यस्बिकून अल अग़निया यौम अल क़ियामत इलल जन्नत बिअरबईन आमन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत के जो मुहाजिरीन हैं, उन मुहाजिरीन की बात कर रहे थे। मुहाजिरीन में फ़ुक़रा भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। फरमाया मेरी उम्मत के मुहाजिरीन में से जो फ़ुक़रा हैं वो अग़निया से 40 साल पहले जन्नत में भेज दिए जाएंगे। 40 साल पहले, इतनी मुद्दत पहले उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इरशादात
میں یہ جو کمزور ہیں حاجت مند لوگ ہیں اب ان کی مدد کرنے کو کتنا افضل قرار دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری امت کے مسلمانوں میں حاجت مندوں کمزوروں میں سے کسی ایک کی حاجت پوری کر دے اور اس کی پریشانی کا ازالہ کر دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا, اس کی حاجات کو پورا کر دے گا اور اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. یہ کمزوروں غریبوں محتاجوں کی حاجت روائی کا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس شخص کا حاجت روا بنے گا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن جائے گا, ستار العیوب. یہ حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی. ایک اور بڑا ایمان افروز مضمون ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے, جس کو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے. صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب فضل الفقر میں فقر کی فضیلت میں بیان کی گئی. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس والله هذا ان خاطب ينكح وان شافع يشفع وان قال يستمع فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال. فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی بیٹھا تھا. آپ نے اس سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, وہ جو گزرا سامنے سے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم اور بڑا مکرم شخص ہے, سوسائٹی کا بڑا رسپیکٹڈ ہائیلی آنرڈ اور ہائیلی رسپیکٹڈ شخص ہے, اور خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو وہ فخر محسوس کرے گا, اس کو رشتہ دے دے گا. کسی کی سفارش کر دے تو جس افسر کو جس دفتر کو جہاں بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. جو بات کہہ دے سوسائٹی کا ہر شخص اس کی بات دھیان سے سنے گا, اتنا معزز و مکرم شخص. فساکت رسول اللہ, آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے سن کر, کوئی کمنٹ نہیں فرمایا. ثم مر رجل, پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا, آقا علیہ السلام نے پھر اسی بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا اب اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے, کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین ان خاطب لا ينكح وان شافع لا يشفع وان قال لا يسمع. یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہے, ایک مسکین محتاج غریب آدمی ہے. ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائے رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا, کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا, کہیں کوئی بات کرے اس کی بات کو کان دھر کے سنے گا ہی کوئی نہیں, غریب آدمی. اس پر آقا علیہ السلام بولے, فرمایا خدا کی قسم یہ غریب جس کی بات کوئی نہیں سنے گا, جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا, جس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں, جسے توجہ کوئی عطا نہیں کرے گا, یہ غریب اس امیر جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے اور ساری زمین اس شخص جیسے امیروں کے ساتھ بھر جائے وہ سارے مل کر ایک غریب شخص کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ شخص ہے, اس ایک غریب جیسے نہیں ہو سکتے. اگر ساری روئے زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں امیر ہو جائیں, وہ کروڑوں اربوں امیر مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ و فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے اس ایک غریب کے برابر نہیں. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا. جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 18003454042 اور 18003454046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ, یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور امام بخاری نے روایت کیا. اس کے یہ لفظ بھی آئے، ایک دو اور لفظ بھی آئے، ھذا خیر من عند اللہ یوم القیامت من قراب الارض مثلھا. پوری روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے جتنے ذرات ہیں ساری مٹی بھر جائے اس امیر جیسے شخص کے ساتھ تو سارے مل کر بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ایک غریب جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک فقیر جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک مسکین جیسے نہیں ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی، کشف الاستار مسند بزار میں بھی آئی، امام طبرانی کی موجم میں بھی آئی اور یہ حدیث بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت ہوئی اور اس حدیث کی سند کو بھی امام ابن حبان نے صحیح کہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال اوصانی وفی روایت امرنی خلیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخصال من الخیر، کہ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے محبوب نے مجھے کچھ بھلائیوں نیکیوں کی بعض خصلتوں اور بعض عادات کی تعلیم اور تلقین فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی، اوصانی بان لا انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی. پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر کبھی اس شخص کی طرف نگاہ نہ اٹھا، اس شخص کو نہ دیکھ، اس شخص کو نہ تک جو مال دولت وسائل عزت منصب میں تم سے اوپر ہے، بلکہ نگاہ ہمیشہ اس شخص کی طرف رکھ جو ظاہری مال اسباب میں تم سے نیچے ہے، کمزور ہے، اس کو دیکھ. اس سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. بڑے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بے صبری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی، شکوہ پیدا ہوگا، حرص پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی. اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا. وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. آقا علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں سے محبت کرنا اور ہمیشہ ان کی قربت میں رہنا، انہیں اپنے قریب رکھنا، خود ان کے قریب ہونا. غریبوں، فقیروں، مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کو قرب دینا اور خود ان کے قریب رہنا، نصیحت فرمائی. اب یہی جو نصیحت آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، یہاں بات روک کر ایک لمحہ کے لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز
ان کا ایک قول ہے آپ کے مکاشفات میں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی، میرے مکاشفات میں ہے ان کے، میرے دل میں القاء فرمائی۔ میں نے پوچھا باری تعالیٰ اگر تجھے پانا ہو، اگر تجھے تیری دعوت کرنی ہو، تجھے تیرے قریب ہونا ہو، تیری دعوت کرنی ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، غربت اور بھوک اور فقر و فاقہ کی آگ میں جلنے والوں کی دعوت کیا کر، میں اکثر ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ جو لوگ فقر اور فاقہ کی آگ میں جل رہے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کی دعوت کیا کر، انہیں گھر بلایا کر، ان کا کھانا کیا کر، دسترخوان پر عزت کے ساتھ بلایا کر، میں ان کا مہمان ہوتا ہوں، ان کے ساتھ میں بھی تیرے دسترخوان پہ ہوں گا۔ اپنی شان کے لائق یہ اللہ پاک اپنی عطا کی بات کر رہا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، باری تعالیٰ اگر تیرا قرب درکار ہو، تیرا قرب، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے قلب میں یہ بات القاء کی کہ عبد القادر، میرے بندے عبد القادر، فقیروں، غریبوں اور بھوک کی آگ سے جلے، جن کے دل غربت اور بھوک سے ٹوٹ چکے ہیں، منکسرۃ القلوب ہیں، جن کے دل غربت، فقر اور فاقہ کے ذریعے ٹوٹ کے شکستہ ہو گئے ہیں، ان کا قرب اختیار کر کہ میں اکثر شکستہ دلوں میں رہتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے دلوں سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار ہوگا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو قریب کرے گا تو میرا قرب نصیب ہوگا، تو شکستہ حال لوگوں کو اپنے گھر بلائے گا، ان کی عزت کرے گا، میری عزت ہوگی، میں خوش ہوں گا، تو انہیں کھانا کھلائے گا تو گویا میں نے تیرا کھانا کھایا ہے، گویا میری بارگاہ تک تیرا یہ نیک عمل پہنچ گیا ہے براہ راست، یہ معنی ہے اس کا۔ یہی آقا علیہ السلام تلقین فرما رہے ہیں، غریبوں، محتاجوں، فقیروں اور ٹوٹے دلوں اور پریشان حالوں سے محبت کر اے ابو ذر، اور ان کو اپنے قریب رکھ، اس سے میرا قرب نصیب ہوگا۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، جو میرے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھوں نہ توڑوں، اور کسی سے کوئی سوال نہ کروں، جو ہو سکے دے دوں، مانگوں نہیں کوئی کسی سے، یہ نصیحت فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ایک نصیحت یہ فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اللہ کا وفادار بن کے رہوں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، خواہ لوگ مجھے لعنت کریں، ملامت کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں، اللہ کے لیے بے نیاز ہو کر اللہ کا کام کروں اور اللہ کے دین کا کام کروں۔ اور ایک نصیحت میرے آقا نے فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، ایک فرمایا کہ ہمیشہ حق کہنا، جھوٹ نہ کہنا، غلط نہ کہنا، سچ کہنا، خواہ وہ کتنا کڑوا ہی کیوں نہ ہو، لوگ ناپسند کریں، کڑوا لگے، مگر زبان پر حق کہنا۔ اور ایک نصیحت فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا۔ اور آخر پہ فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ ساری جو نصیحتیں کی ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ سارے اعمال جنت کے خزانوں میں۔ تو آپ نے دیکھا ان سارے اعمال میں جو آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائے، اس ورد اور وظیفہ کے سوا ان سارے اعمال میں نرمی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، حسن سلوک ہے۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی مسند، اپنی مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مصنف میں، اسے امام طبرانی نے، امام بزار نے، امام بہقی نے روایت کیا، اور غالب تر حصہ سند کا اس حدیث کا صحیح ہے، بقی حسن ہے، اور ابن حبان نے ساری سند اپنے طریق میں اس کی صحیح قرار دی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الفقراء وجالسوہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو غریبوں، مسکینوں، فقیروں سے محبت کیا کرو اور انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرو، اپنے ساتھ بٹھایا کرو، عزت دیا کرو۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد اور بڑا لطیف نصیحت پر مبنی قیمتی نصیحت کا حامل مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول، آپ نے فرمایا قال بئس الطعام طعام الولیمہ
युदआ इलैहा अल-अग़निया व युतरकुल मसाकीन। और इमाम बुखारी की रिवायत में अल्फाज हैं व युतरकुल फुक़रा, फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना और वलीमे की दावत है जिसमें सिर्फ अमीरों और बड़ों को बुलाया जाए, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों को न दावत दी जाए। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोग शादियां करते हैं, कार्ड बनते हैं, लिस्टें बनती हैं, गरीबों को नहीं बुलाया जाता, मिस्कीनों को नहीं बुलाया जाता, यतीमों को नहीं बुलाया जाता, पिसे हुए गरीबों को नहीं बुलाया जाता। हर एक का एहतमाम होता है कि सिर्फ उमरा आएँ, कुबरा आएँ, बड़े लोग आएँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दावत वलीमा पर गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों को न बुलाया जाए, सिर्फ अगनिया को, अमीरों को बुलाया जाए, उससे बढ़कर बुरा खाना कोई नहीं है। वो दावत बुरी दावत है, रद्द कर दिया आका अलैहिस्सलाम। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने एक और अमल बयान किया है बड़ा अपना अजीब, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और यही हदीस फिर हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ ने भी रिवायत की है। 2 मज़मून मुख्तलिफ हैं और मगर थीम उसका एक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़माने में एक खातून, काली खातून थी, गालिबन अफ्रीका की रहने वाली, अफ्रीकी काली खातून। वो मस्जिद, और एक वाक़या में खातून आई है, एक वाक़या में जवान लड़का आया है। वो मस्जिद नबवी की खिदमत करती थी, सफाई करती थी। 1-2 रोज़ हाजिर नहीं हुई। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तो सहाबा किराम ने बताया, या रसूलल्लाह वो फौत हो गई और हुज़ूर इस्लाम को इतला नहीं दी गई थी। आपने फरमाया, हल्ला कुंतुम आज़नतुमूनी, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी, उसके फौत होने की इतला मुझे क्यों नहीं दी, मैं जाता उसका जनाजा पढ़ाता। काला फ़कान्नहुम, रावी कहते हैं फ़कान्नहुम सग़्ग़रू अमरहा औ अमरहू, कि उन्होंने गोया लाइट जाना, हल्का जाना उसकी मौत का अमल। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे, उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा कि चलो एक माई है, गरीब सी माई है, फौत होगी, हम ही जनाजा पढ़ा लेंगे। फरमाया, दल्लूनी अला कब्रिही, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। दुल्लूनी अला कब्रिही फदल्लूहु फसल्ला अलैहा, वो आका अलैहिस्सलाम को उसकी कब्र पे ले गए। और दूसरे में दुल्लूनी अला कब्रिहा, उस औरत की कब्र पे ले चलो। फदल्लू,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی قبر پہ لے گئے، فصلی علیہا، آپ نے اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے صفیں بنا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قبریں اندھیرے سے بھر جاتی ہیں اور جن پر میں نماز پڑھ دیتا ہوں میرے نماز کے وسیلے اور برکت سے اللہ پاک ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے اور اندھیرے سے نکال لیتا ہے اور روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی شفقت کا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، کمزوروں پر کتنی شفقت کا، رحمت کا، محبت کا اور ان کی عزت افزائی کا درس آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اس پر سے اب یہ امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا، امام شافعی نے روایت کیا اپنے مسند میں، مالک نے اپنے موطا میں، امام نسائی نے روایت کیا سنن میں، امام بہقی نے اسناد صحیح کے ساتھ۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس موقع پر ہم نے 4 صفیں بنائیں آقا علیہ السلام کے پیچھے، وصفا حتی صفا بالناس علی قبرہا وکبر 4 تکبیرات، 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھی دوبارہ اس کی قبر پہ جا کر، اتنا بڑا اعزاز عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو اعمال اخلاق کے درجے میں تلقین کیے تھے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ مریض ہو تو اس کی عیادت کو جایا کرو، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا کرو، کوئی ضعیف کمزور ہو اس کی مدد کیا کرو، مظلوم ہو اور اس کی مدد کیا کرو، ہر ایک پر سب سے پہلے ملتے ہوئے سلام کیا کرو اور ہر شخص کو کھانا کھلایا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام احکام عظیم اخلاق کے درجے میں صحابہ کرام کو تلقین فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تعلیم کی اور ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو مریم الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے یہ حدیث سنی کہ جس شخص کو آقا علیہ السلام نے فرمایا حکومت ملی، من واللہ اللہ عز و جل شیئا من امر المسلمین، اگر کس شخص کو اللہ پاک نے کوئی حکومت عطا کی یا مسلمانوں پر کسی معاملے میں اسے ہیڈ شپ عطا کی، امیر بنایا، بڑا ذمہ دار بنایا، مسئول بنایا، اس پر اتھارٹی دی، آفیسر بنایا، کسی بھی معاملے میں کوئی آفس عطا کیا اور اس شخص نے لوگوں کی حاجت سے کو نظر انداز کیا، اپنا دروازہ بند رکھا حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، اور ان کے فقر کو، ان کی پریشانی کو، ان کی غربت کو، ان کی مسکینی کو، ان کی محتاجی کو نظر انداز کیا، اکیلا چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو نظر انداز کر دے گا قیامت کے دن، اس کو محتاج چھوڑ دے گا، بے آسرا چھوڑ دے گا، جس نے غریبوں، محتاجوں، فقیروں کو بے سہارا چھوڑ دیا، ان کی حاجت روائی نہیں کی۔ یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے اور جامع ترمذی میں ہے اور طبقات ابن سعد میں ہے اور مستدرک حاکم میں ہے اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے کہ جو سلوک کوئی شخص آفیسر بنا اور اس نے جہاں اس کی اتھارٹی تھی، اس کی سلطنت تھی، حکومت تھی، اختیار کا جتنا بھی دائرہ تھا، اس دائرے میں غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، کمزور تھے، اس نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو نظر انداز کیا، ان کی حاجت روائی نہیں کی، ان کو طاقتور نہیں بنایا، ان کے مسائل پر توجہ نہیں دی، حل نہیں کیا، آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن اللہ اس شخص پہ توجہ نہیں دے گا اور اس طرح محروم چھوڑ دے گا اس کو۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، زاویہ نگاہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے غریبوں کی طرف، مسکینوں کی طرف، نگلیکٹڈ لوگوں کی طرف، ڈپریسڈ لوگوں کی طرف، جو لوگ ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، انجسٹس، سوسائٹی کے انجسٹس کی وجہ سے، سوسائٹی کی غلط نظام تقسیم دولت کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے جو نظر انداز ہو گئے، کمزور ہیں، پسے ہوئے ہیں، محروم طبقات ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تمام طبقات پر آقا علیہ السلام نے اس قدر شفقت، رحمت، محبت اور انعام و احسان کے ساتھ توجہ دینے اور ان کے مسائل کو حل کرنے اور ان سے محبت کرنے، ان کو ہم نشین بنانے اور انہیں کھانا کھلانے اور ان کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے وسائل خرچ کر دینے پر آقا علیہ السلام نے اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جس کا آپ بیان پورا سن چکے، اور فرمایا جو انہیں نظر انداز کرے گا اسے آخرت کے دن قیامت میں اللہ رب العزت نظر انداز فرما دے گا۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اسی مضمون کے اگلے گوشوں کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔